रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें ज़्यादा अच्छी होती हैं। शिकायतें हों तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो फासलों का सबब बन जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की ये वीडियो ओवरसीज़ रहने वाले उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए है जो कि बैरून मुल्क आके बहुत ढेर सारी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि डबल डबल शिफ्ट्स लगाते हैं, अपनी बीवियों को भी काम करवाते हैं और ढेर सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वक़्त पे लिए गए अक्लमंदी के फ़ैसले नहीं करते। पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उस पैसे को संभालना नहीं आता। हम लोग ये समझते हैं कि जो दुनिया में दूसरे लोगों के साथ हो रहा है या हम किसी दूसरे की कहानी सुनते हैं तो ये समझते हैं कि भी ये सिर्फ़ उसी के साथ हुआ है। ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। हमारे खूनी रिश्ते इस तरह से हमारे साथ नहीं करेंगे। बिल्ली को देख के अगर कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले और सच्चाई से नज़रें फेरने की कोशिश करे तो नुकसान में एंड में आ जाके कबूतर का ही होता है। यहाँ पे यूके के शहर लंदन में ना खालिद साहब रहते थे अपनी अहलिया के साथ। शगुफ्ता उसका नाम था और दोनों मियाँ बीवी ने यहाँ पे आके बहुत ढेर सारी मेहनत की, बहुत ढेर सारा पैसा भी कमाया। लेकिन जी आप लोगों को ना मैं ये एक बात क्लियर करती चलूँ कि ये बात मतलब ये नहीं है कि भी खालिद साहब की कहानी है तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखें कि ये वाक़यात और ये हालात, ये जो भी इंसिडेंट्स होते हैं ना वो दुनिया में ही होते हैं और लोगों के साथ ही होते हैं। आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे कि भी आखिर खालिद साहब के साथ हुआ क्या। अच्छा जी, इस वक्त ना खालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मुकीम हैं और खालिद साहब जो हैं वो इस वक्त लाहौर में उन्होंने रहाइश इख्तियार की हुई है अपनी बीवी के साथ। 75 साल के करीब उनकी उम्र है इस वक्त और उनकी जो वाइफ है उसकी उम्र कोई लगभग 68 या कह लें कि भी 70 साल की ही होगी। और दोनों मियाँ बीवी इस वक्त अपना बुढ़ापा जो है वो पाकिस्तान में गुजार रहे हैं और बड़ी ही मुश्किल में हैं और दूसरे लोगों को ये नसीहत करते हैं कि भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में वो गलती ना करें जो कि हमने की। अच्छा, इनकी गलती जो है ना वो आपके साथ मैं थोड़ा लेटर ऑन आगे चल के आपको बयान करूँगी कि आखिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे गलत फ़ैसला कौन सा किया। लेकिन ये आप लोगों को मैं इनकी स्ट्रगल के बारे में बताती चलूँ कि इन्होंने लंदन में रहते हुए क्या था कि भी डबल डबल ये काम किया करते थे। किसी भी काम को करने में ना इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई आर महसूस नहीं किया। शुरू शुरू में इन्होंने रेस्टोरेंट्स में बर्तन भी धोए, वहाँ पे खाने भी बनाए, इसी तरह से डिलीवरी की भी जॉब्स की और एंड में क्या कि भी यहाँ पे करते करते सेटल होते होते इन्होंने ना यहाँ पे टैक्सी का जो लाइसेंस है ना वो बनवाने में ये कामयाब हो गए। अब आपको पता है कि यहाँ पे यूके में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। जब तक ये मतलब इन सेटल डाउन नहीं ना हुए उस वक्त तक ये खालिद साहब जो थे वो मतलब डबल डबल शिफ्ट्स किया करते थे। मॉर्निंग में कहीं और पे जॉब हो रही होती थी और शाम में कहीं और पे। और इन्होंने अपनी बीवी को भी जो था ना वो काम पे लगाया हुआ था, यानी कि दोनों ने मिलके डट के खूब मेहनत की। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इन्होंने हार्ड टाइम जो फेस किया ना वो ये था कि भी यहाँ पे ना इनके पास अपना घर नहीं था। पहले ये लोग किराए के घर में रहा करते थे, उसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि भी अब यहाँ पे मतलब किराए वगैरह वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं और बच्चों की वजह से ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इनके 3 बेटे और 2 बेटियाँ थीं और सबकी यहाँ पे ही पैदाइश हुई और सभी यहीं पे पले बड़े थे। अब जी ये जो खालिद साहब थे ना ये अपना जितना भी पैसा कमाते थे, दो दो हाथों से मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे थे। इसके बावजूद क्या कि भी अपना जितना भी पैसा कमाते थे ना उसे ये पीछे पाकिस्तान भेज दिया करते थे। जितनी भी जायदादें और कह लें कि भी जो एसेट्स वगैरह इन्होंने बनाए ना वो पाकिस्तान में ही बनाए थे। वहाँ पे ये जो भी ज़मीन या जायदाद या घर वगैरह लिया करते थे ना ये एक अक्लमंदी का काम करते थे कि भी उनको ना इसे ये अपने नाम पे ही लिया करते थे। अपने भाइयों के ऊपर तक इसने ट्रस्ट नहीं किया कि भी यहाँ पे रहते हुए लोगों से सुना करते थे कि भी हम लोग पीछे पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो क्या है कि भी हमारे घर वाले या तो उन पैसों को खा जाते हैं तो या फिर क्या है कि भी वो जो ज़मीनें जायदादें उनके नाम पे हमने ली होती हैं, पैसा हमारा होता है, नाम उनका होता है, तो एंड में ना वो हमारी ज़मीनों पे सांप बन के बैठ जाते हैं।
اب کیا کہ بھی کہنے کو تو بڑا عقلمندی کا فیصلہ کیا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی اتنا دنیا شناس شخص کہ بھی اس نے شروع میں ہی جو تھا وہ اپنی زندگی کا اتنا اچھا فیصلہ لے لیا کہ پاکستان میں جتنے بھی پیسے بھیج رہا تھا، یہاں پہ جتنی بھی محنت کر رہا تھا، ساری زمین جو بھی جائیداد گھر وغیرہ یا دکان وغیرہ آگے اس کو لے کے رینٹ پہ دینا نا، تاکہ اس میں سے کرائے وغیرہ آئیں. اب یہ سب کچھ نا یہ اپنے نام کے اوپر کر رہا تھا. یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے یہ لوگ جو تھے وہ کونسل کے گھر میں سٹے کر رہے تھے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کو نا مطلب زیادہ یہاں پہ رہنے کے ایکسپینسز نہیں برداشت کرنے پڑتے. مینز کہ اس کا جتنا بھی فوکس تھا نا وہ سارا کا سارا پاکستان کی طرف تھا. بہت ڈھیر سارا پیسہ کمایا. اب جی بچے جب جوان ہو گئے نا تو اس کے بعد کیا کہ بھی ان لوگوں نے نا بچوں کے نام پہ اپنا گھر لے لیا یہاں پہ، اور ڈپازٹ وغیرہ جو تھا آف کورس وہ خالد صاحب نے ہی اس کو پے آف کیا تھا. چونکہ ان کے 3 بیٹے تھے تو تینوں بیٹوں کو انہوں نے علیحدہ علیحدہ یہاں پہ گھر لے کے دیے، اور اسی طرح سے بیٹیوں کی بھی شادیاں کر دی. اور اس کے بعد کیا تھا کہ بھی اب انہیں یہ تھا کہ بھی اب زندگی جو ہے وہ بڑی ہی سموتھلی چل رہی ہے، بہت ڈھیر سارا پیسہ بھی کما لیا ہے، بہت ہمارے مطلب اثاثے بھی ہیں، اور اب زندگی کا جو آخری ٹائم ہے نا وہ بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ گزرے گا. جب خالد صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے نا، کوئی آج سے 10 سال پہلے ان کی عمر ہو گئی تھی جی 65 سال. اور اس وقت انہوں نے سوچا کہ اب بڑی محنت کر لی ہے تو اب جو ہے نا ہم لوگ پاکستان چلے جائیں گے. بچے یہاں پہ اب سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور اب چونکہ ہم مطلب ساری زندگی یہاں پہ محنت کرتے رہے ہیں، ان لوگوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا. اور وہاں پہ چونکہ اپنا ان کے پاس گھر تھا، اچھی خاصی انہوں نے دکانیں لے کے وہاں پہ کرائے پہ دی ہوئی تھیں. ان کو یہ تھا کہ وہاں پہ دکانوں سے جو ہے وہ کرایہ وغیرہ بھی آتا رہے گا. 1-2 گھر انہوں نے رینٹ پہ بھی دیے ہوئے تھے، اور اپنے پاس رہنے کے لیے بھی ان کے پاس وہاں پہ گھر تھا. مطلب دیکھا جائے تو بڑا ہی عقلمندی کا فیصلہ تھا. اور ان لوگوں خیر جی اپنی بیوی کو شگفتہ کو لے کے نا پاکستان چلے گئے. ابھی جی ان کو پاکستان شفٹ ہوئے کوئی 2 سے 3 سال ہی ہوئے ہوں گے. وہاں پہ جا کے ان کی زندگی بڑی ہی سموتھلی گزر رہی تھی، روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی. اور کیا کہ بھی وہاں پہ جا کے کیا زندگی جو تھی اس میں نوکر چاکر بھی آ گئے تھے، سکون کا سانس آ گیا تھا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ بھی ہم نے نا زندگی بڑے ہی اچھے طریقے سے گزاری ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور زندگی کے میں بڑے ہی اچھے فیصلے کیے ہیں. خیر ابھی ان لوگوں کو نا ابھی پاکستان شفٹ ہوئے کوئی 3 سال ہی گزرے ہوں گے، جبکہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں نے نا ان کو وہاں پہ وزٹ کیا. اور ظاہر سی بات ہے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے پیچھے جاتے ہیں، جہاں پہ بھی والدین ہوں وہ ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو اب جی یہ ان کو یہ تھا کہ بھی ہمارے بچے اب یہاں پہ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کی نا وہاں پہ اچھی خاصی زمینیں تھیں. اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا 2 گھر انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے تھے، اور دکانیں وغیرہ بھی اسی طرح سے لے کے انہوں نے کرائے وغیرہ پہ دی ہوئی تھی نا. جب ان کے بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں پہ پاکستان گئے نا، بیویاں یہیں کی تھیں یعنی کہ برٹش بورن تھیں لیکن پاکستانی برٹش بورن تھی نا. اب جی یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے ہی مٹیریلسٹک ہوتے ہیں. اتنی جائیداد اور اتنا روپیہ پیسہ اور وہاں کی آسان زندگی دیکھ کے نا بیویوں کے منہ میں یعنی کہ جو بہویں تھیں نا ان کے منہ میں پانی آ گیا، اور انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ بابا بابی نے کب مرنا ہے اور ہماری جان چھوٹے گی، تو پھر اینڈ آف دا ڈے بھی تو یہ ان کی جو جائیدادیں ہیں نا وہ ہمارے شوہروں کے پاس ہی آنی ہیں. انہوں نے خوب بہلایا پھسلایا اپنے شوہروں کو، ان کے کان بھرے، اور کیا کہ بھی ان کو نا جو یہ خالد صاحب کے بیٹے تھے ان کو مجبور کیا کہ بھی اپنے والدین کی زندگی میں ہی یہ جو جائیداد ہے نا اپنے نام کروا لو. والدین مر جائیں گے تو اس کے بعد کیا کہ بھی اب تم لوگوں کو نا اپنی 2 بہنوں کو بھی اس ساری جائیداد میں سے نا حصہ دینا پڑے گا. آٹومیٹیکلی جانا تھا وہ چیزیں ان کے نام. تو جی اب یہ بات جو تھی نا یہ خالد صاحب نے جب سنی نا تو ان کو بھی لگا کہ بات میں تو بڑی ورتھ ہے، مطلب ان کو نہیں پتا تھا کہ بہوؤں کا یہ بچھایا ہوا جال ہے. تو خیر انہوں نے جو تھا نا وہ کرا کے اپنے جتنے بھی گھر تھے، دکانیں تھیں، اور جو کچھ بھی وہاں پہ انہوں نے پاکستان میں اپنے اثاثے بنائے ہوئے تھے نا وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام کر دیے. اور اندر سے مقصد یہ تھا کہ بھی اگر ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے. اگر تو یہ یو کے میں ہوتے تو پھر تو یہاں کے قانون کے مطابق 50% جو شیئر ہے وہ تو بیٹیوں کو جانا ہی جانا تھا. لیکن اب چونکہ یہ ساری زمینیں جائیدادیں پاکستان میں تھیں اور اس کا یہاں کے یو کے قانون کے مطابق کوئی آفیشیل ریکارڈ نہیں تھا، تو اس لیے ان لوگوں نے نا بڑی ہی مطلب کہہ لیں کہ بھی اندر سے نا منافقت کا ثبوت دیتے ہوئے کہ بھی کہنے کہ تو ہم مسلمان ہیں لیکن جب بیٹیوں کو جائیداد دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم
جاہلانہ سوچ اختیار کر لیتے ہیں۔ خیر جی، اب خالد صاحب نے نا اپنی جتنی بھی اثاثے تھے، جو بھی زمینیں جائیدادیں تھیں نا، یہ سوچ کے کہ بھی اینڈ آف دا ڈے بھی تو میرے بیٹوں کے پاس ہی جانی ہے نا، اپنی زندگی میں ہی کیا کہ بھی انہوں نے وہ سارا کچھ نا اپنے بیٹوں کے نام کر دیا۔ اب جی بیٹے اپنے نام یہ ساری زمینیں جائیدادیں کروا کے ان کی رجسٹریاں وغیرہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد کیا کہ بھی یہ وہاں سے نا پاکستان سے، چونکہ وہ وزٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے نا یہ لوگ دوبارہ یو کے واپس آ گئے، اور آنے کے بعد زندگی پھر اسی طرح سے اسموتھلی چلنے لگ گئی۔ یہ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں بیزی ہو گئے، اور وہاں پہ خالد صاحب اور شگفتہ جو تھیں وہ پاکستان میں اپنے اسی گھر میں اسی طریقے سے آرام سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اب جی ان کی بہوؤں کو نہ صرف یہ مطلب جائیداد اپنے نام کروا کے ہی سکون نہیں آیا، یہاں پہ آنے کے کچھ عرصے کے بعد کوئی سال 1.5 سال گزرا ہوگا، جب کہ ان کی بیویوں نے نا انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھی اب نا آپ لوگ وہ جائیداد جو وہاں پہ ہے نا پاکستان میں اس کو بیچیں، کہ بھی ہم لوگ تو اب بار بار پاکستان جا کے وزٹ نہیں کریں گے۔ موسٹلی یہاں پہ اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کے بچے یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر کی محنت کر کے جتنے بھی چیزیں اور جو بھی پیسہ کمایا ہوتا ہے، جو بھی زمینیں جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں نا، تو والدین کے گزرتے ساتھ ہی وہ کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیچ کے سارے کا سارا پیسہ یہاں پہ یو کے میں واپس لے آتے ہیں۔ اب جی ان کی بیویوں نے کہا کہ بھی اس زمین اور جائیداد کا، ان گھروں کا، ان دکانوں کا وہاں پہ ہونے کا کیا فائدہ ہے، سارے پیسے جو ہیں وہ تم لوگوں کے ماں باپ کے پاس جا رہے ہیں، چونکہ تم لوگ اس کے اصل وارث ہو، تو اب تم لوگوں کو چاہیے کہ یہ سارا کچھ بیچ کے نا یہ پیسے یہاں پہ لے آؤ، اور ہم لوگ یہاں پہ یا تو کوئی گھر لیں گے، تو یا جو ہے وہ آگے کوئی کاروبار وغیرہ کریں گے، تاکہ ہم لوگوں کی زندگی یہاں پہ یو کے میں آسانی کے ساتھ گزرے۔ ہمیں دن رات، یعنی کہ ان کی بیویاں بھی جاب کر رہی تھیں، یہاں پہ رہتے ہوئے ہر بندے کو جاب کرنی پڑتی ہے۔ اب جی بیٹوں نے بھی یہی سوچا کہ بھی اینڈ آف دا ڈے تو ہم لوگوں نے بیچ کے یہ سارے پیسے یہیں پہ لے کے آنے ہیں، تو ابھی کیوں نہیں۔ اب جی کوئی وہاں پہ مطلب خالد صاحب کو پاکستان گئے ہوئے کوئی 5 سال کا ہی عرصہ ہوا ہوگا، جب کہ ان کے اوپر نا ایک بم کی طرح یہ خبر گری کہ بھی ان کے بیٹوں نے وہاں پہ یو کے میں ہی بیٹھے بیٹھے جو تھا نا، ان کی جتنی بھی دکانیں وغیرہ تھیں، جن گھروں سے ان کو کرایہ آ رہا تھا، اور ایون جس گھر میں وہ لوگ رہ رہے تھے، مطلب چونکہ ساری زمین جائیداد جو تھی وہ بیٹوں کے نام جا چکی تھی، انہوں نے وہ بیچ کے کیا کیا کہ بھی وہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے یہاں پہ یو کے میں منگوا لیے۔ اب جی خالد صاحب اور شگفتہ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ بھی ہم لوگ اب جائیں تو جائیں کہاں، کس کے پاس جائیں، اور کہاں پہ جا کے اپنا دکھڑا کھولیں۔ بیٹوں کے ساتھ جب خالد صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے بات کی، تو بھی بچوں نے، یعنی کہ ان کے جو بیٹے تھے نا، انہوں نے صفاقی کے اوپر اتر چکے تھے، چونکہ بیویاں ایسا جال بچھاتی ہیں، اس طرح کے کان بھرتی ہیں کہ ان لڑکوں کو نا خود بھی سمجھ نہیں آتی ہے، مردوں کو، کہ بھی ہم کون سا کام صحیح کر رہے ہیں اور کون سا غلط کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ رن مرید ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو صحیح اور غلط کی تمیز بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جی خالد صاحب کے بیٹوں نے بڑی ہی صفاقی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ یہ ہماری جائیداد تھی، چونکہ آپ نے ہمیں ہماری جائیداد میں سے ہمارے حصے دے دیے ہوئے تھے، تو اب ہم اس چیز کے مجاز ہیں کہ ان پیسوں کو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے۔ باپ نے بڑی مطلب واویلا مچایا کہ ابھی میں زندہ ہوں، میرے مطلب یہاں پہ زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، تو ہم لوگ جس گھر میں رہ رہے تھے تم لوگوں نے وہی ہم لوگوں سے ہماری چھت ہی چھین لی ہے، اور کیا کہ بھی اب ہم لوگ کہاں جائیں گے، کس طرح سے یہاں پہ گزارا کریں گے۔ تو جی ان لوگوں نے کہا کہ بھی ہم لوگ نا آپ کو مطلب ہر مہینے جو ہے نا وہ چند روپے، جیسے کہ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ مہینے کے گزارے کے لیے بھیج دیا کریں گے۔ آپ لوگ یہاں پہ یا تو یو کے واپس آ جائیں اور ہمارے گھروں میں آ کے رہ لیں، یا دوسرا حل یہ کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے تو آپ وہاں پہ رینٹ پہ کوئی گھر لے لیں، اور کیا ہے کہ بھی ہم لوگ آپ کو مہینے کا خرچہ بھیج دیا کریں گے۔ پھر جی خالد صاحب کو نا بڑا غصہ آیا اور بڑا تل ملائے کہ بھی آخر ان کی اولاد نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ساری زندگی پیسہ جو تھا وہ بھائیوں سے چھپاتے رہے، بچاتے رہے، کہ بھی کہیں میرے بھائی جو ہیں وہ مجھے ڈس نہ لیں، اور اینڈ میں اپنی ہی اولاد نے، اپنے ہی خون نے جو ہے وہ ایسا ڈنگ مارا کہ وہ سوچیں کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ جو مہینے کے خرچے کے نام پہ بھیک تھی نا، وہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک بندہ جب ساری زندگی خود محنت کرتا رہا ہو، اس نے خود پیسہ کمایا ہو، اور اینڈ میں جب بچے اس طرح سے کریں تو پھر انسان کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ اب جی کوئی تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں، خالد صاحب اور ان کی جو مسز ہیں وہ ایک کرائے کے کمرے میں رہ رہے ہیں، اور جو خالد صاحب ہیں وہ بڑی ہی محنت اور مزدوری کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے۔
دل برداشتہ ہو کہ وہ دوبارہ UK بھی واپس نہیں آئے کہ اس طرح کی نافرمان اولاد ہونے سے تو بہتر تھا کہ بھی ہم ساری زندگی بے اولاد ہی جی لیتے۔ اور اب بڑھاپے میں ایک 75 سال کا انسان ہے اور 70 سال اس کی بیوی کی عمر ہے، وہ لوگ بڑی ہی سٹرگل میں، بڑی ہی مشکل میں اور بڑی ہی مصیبت میں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اور دونوں میاں بیوی ہر کسی کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اوپر بھی آپ لوگ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں، ان کے نام کبھی بھی جائیداد نہ کریں۔ کہنے کو یہی ہوتا ہے کہ بھی ہماری اولاد کے لیے ہی سارا کچھ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہی فیئرلی سوچتے ہیں، لیکن اولاد کس طرح سے آگے ماں باپ کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آگے ان کی بیویوں کے اوپر۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا خالد صاحب نے اچھا فیصلہ لیا کہ اپنے بیٹوں سے انہوں نے جو ایک بھیک کے نام پہ چند روپے تھے وہ لینے سے بھی انکار کر دیا اور اپنی خودداری کو سلامت رکھا، اور جو ان کے بیٹوں نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ ان کے مطلب اس غلط فیصلے کا نتیجہ تھا جو کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو تھی وہ صرف اور صرف بیٹوں کے نام کر دی اور بیٹیوں کا حق جو تھا اس کو وہ سلب کر گئے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بھی اب رو رو کے معافی مانگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں کہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد آپ اپنی اولاد کے نام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔